16 जनवरी सन 2006 उस्ताद उल हदीस हजरत मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहब जामा मस्जिद अल हबीब C1 एरिया कराची में मनाजरा कोर्स से खिताब फरमा रहे हैं। मौजू है गैर मुकल्लिद अपने फतवे की जद में। तैयार करदा इल्मी कैसेट घर। फोन नंबर 63708113। कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जब आदमी किसी मौजू पर काम करना शुरू करता है तो बात चीजें फिर अपने तजर्बे में आती हैं। तो अपने तजर्बे की बुनियाद पर नए उन्वान सामने आते हैं, नए दलाइल सामने आते हैं और काम के लिए नए नए तरीके अल्लाह ताला खोल देते हैं। तो कल ये जो मौजू मैं आपको बता रहा था गैर मुकल्लिदीन के अकायद, अल्लाह ताला के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में पूरे सबूत के साथ उनके अकायद आपके सामने बयान हुए। अइम्मा मुज्तहिदीन और फुक़हा के बारे में जो उनके अकायद हैं वो ये है कि इनका अकीदा ये है कि अइम्मा अरबा कुरान हदीस पर अमल कराने वाले नहीं थे, बल्कि कुरान हदीस से उम्मत को हटाने वाले थे। कि अइम्मा अरबा उनके शागिर्दों ने कुरान हदीस के मुकाबले में नए नए दीन उम्मत को बनाकर दे दिए और लोगों ने कुरान हदीस को छोड़ दिया और अपने अइम्मा की फिक़ह के पीछे लग गए। मुहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दिया और अपने इमामों के पीछे लग गए। यह है गैर मुकल्लिदीन का नजरिया। हालांकि पूरी उम्मत फिक़ह को अब तक कुरान हदीस पर अमल करने का जरिया समझती रही है कि अगर कोई कामिल तरीके से कुरान हदीस पर अमल करना चाहे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करना चाहे, तो उसका जरिया फिक़ह। ये बाद में किसी सबक के अंदर वज़ाहत हो जाए कि फिक़ह कुरान हदीस की किस तरीके से तशरीह। तो ये चूँकि कुरान हदीस की तशरीह है तो इसलिए कुरान हदीस पर और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ये इताअत करने का जरिया फिक़ह है। और मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत अइम्मा की इताअत की रोशनी में की जाएगी। लेकिन गैर मुकल्लिदीन ने अपनी किताबों में और अपनी तकारीर में तअस्सुर ये दिया कि अइम्मा अरबा ने कुरान हदीस के मुकाबले में अलग दीन ईजाद कर लिया और उम्मत भी कुरान हदीस की बजाय उन्हीं अइम्मा के बनाए हुए दीन पर चल पड़ी और मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की बजाय उन्होंने अपने इमामों की इताअत कर ली। ये है उनका नजरिया अइम्मा अरबा के बारे में और उनके मुकल्लिदीन के बारे में। मौलाना मोहम्मद यूनुस गनी साहब तरीक़े मोहम्मदी, दरायत मोहम्मदी, इनकी किताबें हैं, उनमें लिखते हैं कि दीन एक था लेकिन इन अइम्मा ने एक दीन के 4 टुकड़े कर दिए।
دین ایک تھا لیکن اس ایک دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، 4 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ پھر انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ عقیدہ بنایا کہ ایک امام کی تقلید کرنا شرک ہے۔ تو گویا کہ جتنے بھی مقلدین ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب مشرک ہیں۔ حنفی بھی مشرک، مالکی بھی مشرک، شافعی بھی مشرک، حنبلی بھی مشرک۔ الظفر المبین صفحہ نمبر 20، یہ حوالہ میں نے لکھوایا تھا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ تقلید ائمہ 4 میں سے کسی کی ہو یا ان کے علاوہ کسی اور کی، شرک ہے۔ اور سراج محمدی مولانا جوناگڑھی صاحب کی لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 8، اس پر بڑی موٹی سرخی قائم کی کہ تقلید شرک ہے۔ یہ موٹی سرخی ہے، تقلید شرک ہے۔ اور مجموعہ رسائل بہاولپوری، یہ دیکھیے اہل باطل کے کام کرنے کا انداز۔ ہمارا سکول کا ٹیچر حنفی پروفیسر یہ کام کرتا ہوا گھبراتا ہے، اور پھر ایک اگر صفحہ بھی لکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بس میرا نام اوپر آنا چاہیے۔ لیکن پروفیسر عبداللہ بہاولپوری بہاولپور کالج میں پروفیسر تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ رسالہ لکھتا، غلیظ سے غلیظ رسالہ، نام اوپر نہیں لکھتا۔ رسالہ چھپا کر تقسیم کر دیا، لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن نام اس کے اوپر نہیں ہے۔ کئی رسائل لکھے۔ اب یہ کام بھی اپنا کر رہا ہے، گورنمنٹ کی زد سے بچ بھی رہا ہے۔ اور اس نے ایک اپنا عبداللہ حال کے نام سے ہاسٹل بنایا تھا۔ کالج کے وہ طالب علم جو بیچارے مجبور ہوتے تھے اور ان کو کوئی ٹھکانہ چاہیے، ان کو وہاں پر ٹھکانہ دیتا اور وہاں رہ کر پھر ان کی تربیت کرتا اور غیر مقلدیت ان سکھاتا۔ یہ طالب الرحمان، پروفیسر سعید اور یہ اس قسم کے جتنے بھی ہیں یہ سارے اسی کے شاگرد ہیں۔ یوں وہ کام کرتا رہا، اور جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد وہی رسائل اکٹھے کر کے اب جناب پروفیسر عبداللہ کے نام سے وہ مجموعہ چھپا۔ زندگی میں کسی کو پتہ، غیر مقلدین کو پتہ ہوگا، لیکن قانونی طور پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا کہ بغیر نام کے وہ چھپتے تھے۔ تو اس مجموعہ رسائل بہاولپوری میں ایک رسالہ ہے اصلی اہل سنت، اور یہاں کراچی سے بڑے اہتمام کے ساتھ الگ اس کو چھاپا گیا۔ اصلی اہل سنت یہ رسالہ ہے۔ اس کے صفحہ 23 پر یہ لکھا کہ تقلید اور شرک کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، تقلید اور شرک کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہر مشرک پہلے مقلد بنتا ہے پھر مشرک بنتا ہے۔ مشرک پیدا ہی تقلید کی سرزمین میں ہوتا ہے، اور آج کل کے متعصب غیر مقلد جنہوں نے یہ جہادی تنظیم لشکر طیبہ بنائی، یہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ مقلدین مشرک ہیں۔ لاہور سے غیر مقلدین کے رسائل کا مجموعہ چھپا ہے 2 حصوں میں، رسائل اہل حدیث حصہ اول اور رسائل اہل حدیث حصہ 2۔ حصہ 2 میں ایک رسالہ ہے سیاحت الجنان۔ اس رسالے کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ مقلد مشرک ہے، اور غالباً 10 وجوہ کے ساتھ مؤلف نے ثابت کیا کہ حنفی مقلد ہونے کی وجہ سے مشرک ہے، 10 وجوہ سے۔
لکھ کر آگے پھر اپنے اہل حدیثوں کو غیرت دلاتا ہے کہ جب حنفی مشرک ہیں ان وجوہ کی بنا پر تو ان کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا حرام ہے۔ غرض ہے کہ ان کی کتابیں یہی بتاتی ہیں، اور آج کل خود ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک، یہ ان کا عقیدہ۔ سراج محمدی کا صفحہ نمبر 47، سوال جواب نمبر 40، اس میں خود ہی سوال اٹھایا کہ ایک لڑکا ہے وہ خود تو ہے وہابی یعنی غیر مقلد، لیکن اس کا باپ حنفی ہو کر مرا، تو کیا وہ اپنے اس حنفی باپ کے لیے یہ دعا مغفرت کر سکتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، یا یہ دعا نہیں کر سکتا؟ یہ سوال اٹھایا۔ آگے جواب میں لکھا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت ناجائز، تو گویا کہ یہ حنفی تقلید ابو حنیفہ کی وجہ سے حنفی بنتا، تو وہ حنفی ہو کر مرا اس لیے وہ مشرک ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں، بیٹا بھی اپنے اس باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ اور رات ہی میں نے اپنے بیان میں حوالہ دکھایا تھا، ان کی کتاب ہے اسلام میں اصلی اہل سنت، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں مولانا عبد القادر حصاروی۔ میں نے اکابرین کی کئی کتابوں میں اس صاحب کا نام پڑھا، حوالے پڑھے، لیکن اس کی یہ کتاب میں نے دیکھی نہیں تھی۔ لیکن اب حال ہی میں لاہور سے مکتبہ صاحب الحدیث ہے، انہوں نے ان کی یہ کتاب شائع کی، اسلام میں اصلی اہل سنت۔ اس کے صفحہ 180 کے اوپر موصوف لکھتے ہیں فقہ کے بارے میں کہ فقہ جس کو قرآن حدیث کا عطر کہا جاتا ہے، یہ تو نالیوں کا پیشاب ہے۔ یہ فقہا اور فقہ کے بارے میں ان کے نظریات ہیں۔ ترجمان وہابیہ میں نواب صدیق اثر خان نے لکھا کہ مذہبی اعتبار سے جتنے فسادات اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سب خرابیوں کے ذمہ دار فقہا ہیں۔ تو سارے مذہبی فسادات اور خرابیاں یہ فقہا کے ساتھ تھوپ دی گئی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے مجتہدین فقہا اور فقہ کے بارے میں۔ تو اس لیے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام الناس کے سامنے ان کے عقائد کو کھولا جائے۔ یہ میں نے عقائد اس لیے بتائے۔ یہ شور مچاتے ہیں رفع یدین کا، آمین کا، قراءت خلف الامام کا، صرف اپنے ان عقائد کو چھپانے کے لیے، لیکن آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے عقائد کو کھولیں، پتہ چلے کہ ان کے غلیظ عقائد کیسے ہیں۔ یہ پہلا موضوع میں نے بتایا ان کے عقائد کے بارے میں۔ اب ایک اور موضوع، غیر مقلدین کا اسلام ان کے فتوے کی روشنی میں، غیر مقلدین کا اسلام ان کے فتوے کی روشنی میں۔ فتویٰ کون سا؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے کئی حوالوں سے بتایا کہ ان کے نزدیک تقلید شرک، مقلد مشرک، اس کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا حرام۔ جب یہ ان کا عقیدہ ہے کہ تقلید شرک ہے، مقلد مشرک ہے، اب ہم کہتے ہیں فتویٰ ان کا، دلائل ہمارے، اور دلائل کے ساتھ ہم ثابت کریں گے
کہ یہ 4 ائمہ کی تقلید کے تو منکر ہیں، ائمہ اربع کی تقلید کے، مجتہدین فقہا کی تقلید کے تو یہ منکر ہیں، ورنہ اصل حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑے مقلد یہ ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نہ کریں، امام مالک کی نہ کریں، امام شافعی رحمہ اللہ کی نہ کریں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نہ کریں، لیکن تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کے بغیر گاڑی چلی نہیں سکتی۔ تو جب ان کا فتویٰ ہے کہ تقلید شرک، اب ہم دلائل دیتے ہیں کہ اس فتوے کی ذات میں یہ خود آتے ہیں، ہم دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ یہ مقلد ہیں اور سب سے بڑے مقلد ہیں، تو پھر ان کو اپنے فتوے کے مطابق اپنی حیثیت تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ غلط ہے، کہ تقلید شرک ہے، یہ فتویٰ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ بھئی حنفی مقلد، ٹھیک ہے جی ہم مقلد ہیں، مالکی مقلد، ٹھیک ہے جی مقلد ہیں، شافعی حنبلی مقلد، ٹھیک ہے جی مقلد ہیں، لیکن اگلی بات کہ یہ مشرک ہیں، یہ غلط ہے۔ تقلید شرک، یہ فتویٰ غلط، مقلد کے مشرک ہونے کا فتویٰ غلط، لیکن یہ تو اپنے فتوے سے نہیں نہ بھاگ سکتے۔ ان کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ تقلید شرک ہے اور مقلد مشرک۔ جب ان کا اپنا فتویٰ یہ ہے، اب ہم دلائل دیتے ہیں کہ سب سے بڑے یہ مقلد ہیں تو سب سے بڑے مشرک اپنے فتوے کی روشنی میں۔ اب ان کے لیے 2 راستے ہیں، یا تو اپنا فتویٰ واپس لے لیں، کہہ دیں کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی، ہم نے غلطی کی، اب تک ہم یہ غلطی کرتے رہے، تقلید کو شرک کہتے رہے، مقلدین کو مشرکین کہتے رہے، یہ ہماری غلطی تھی، ہم فتویٰ واپس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے پھر فتویٰ واپس لیں۔ اور اگر فتویٰ واپس نہیں لیتے تو پھر اپنے فتوے کے مطابق ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ دلائل ہم دیں گے ان کے مقلدوں نے، یہ بنیاد سمجھ آ گئی۔ اب وہ دلائل سمجھیں کہ جن کے ساتھ ہم ثابت کریں گے کہ یہ مقلد ہیں۔ کچھ دلائل ہیں قرآن کے حوالے سے، کچھ دلائل ہیں احادیث کے حوالے سے، اور کچھ دلائل ہیں مسائل کے حوالے سے، اور کچھ دلائل ہیں عقلی دلائل۔ قرآن کریم کے اعتبار سے صحیح بخاری باب جمع القرآن، صحیح بخاری باب جمع القرآن، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 745۔ قرآن کریم کے جمع کرنے کا وہاں تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا، یکجا نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کی حالت یہ تھی کہ کچھ آیات کسی صحابی کے پاس، کچھ آیات کسی کے پاس، کچھ کسی کے پاس لکھے ہوئے، پورا قرآن کریم کٹھا لکھا ہوا نہیں تھا۔ متفرق آیات لکھی ہوئی متفرق صحابہ کے پاس، پھر کچھ آیتیں لکھی ہوئی کپڑے پر، کچھ ہڈیوں پر، کچھ پتوں پر، کچھ کاغذ پر، اس طرح متفرق چیزوں پر متفرق آیات لکھی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کریم کی یہی کیفیت باقی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں تقریباً 70 قراء صحابہ کرام شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا جائے۔
آپ نے یہ رائے اپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ الرسول تھے ان کے سامنے ذکر کی. کہا کہ حضرت قبل اس کے کہ امت کسی ازمائش کے اندر مبتلا ہو جائے اس سے پہلے آپ قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیں. ازمائش یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کے پاس کچھ آیات لکھی ہوئی ہوں اور جہاد شہادت کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ کسی جنگ کے اندر شہید ہو جائیں اور وہ ایتے انہی کے پاس لکھی ہوئی ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے تو ان کے بعد ممکن ہے کہ وہ آیات ہمیں نہ ملے. اس لیے اس ابتلا سے پہلے آپ قرآن کریم کو یکجا جمع کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ رائے سنی تو فرمانے لگے کہ اے عمر، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ خیر، کہ اس کام کے اندر بہتری ہے اس لیے کر گزرو کر لو، فیہ خیر، اس کے اندر بہتری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے جمع کرنے پر نہ تو کوئی فرمان خدا پیش کیا نہ فرمان رسول، کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف اصرار ہی کرتے رہے کہ اور یہی کہتے رہے فیہ خیر، کہ اس میں بہتری ہے امت کی بھلائی ہے، کر لو. بالآخر ان کے اصرار کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے شرح اللہ صدر ابی بکر کما شرح صدر عمر، کہ اللہ نے اس کام کے لیے جیسے عمر کا سینہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے بھی شرح صدر کر دیا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے. چنانچہ شیخین متفق ہو گئے کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے. دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام معاون کے طور پر مقرر کیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی جواب دیا جو شروع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. وہ کہنے لگے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا میں وہ کام کیسے کروں. وہ انکار کر رہے ہیں، شیخین اصرار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی قرآن کریم کے جمع کرنے پر نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرمان خدا پیش کیا نہ فرمان رسول، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی، اصرار ہی کرتے رہے. آخر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس کام کے لیے اللہ نے ابو بکر و عمر کا سینہ کھولا میرا سینہ بھی کھول دیا، جس کام کے لیے ان کو شرح صدر کیا مجھے بھی شرح صدر کر دیا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ یہ سیاہ پہاڑ ہے اس کو سفید کی جگہ، سفید پہاڑ کو سیاہ کی جگہ منتقل کرنا ہے تو یہ کام میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کریم کو یکجا جمع کرنے والا کام اس سے بھی مجھے مشکل نظر آیا. بہرحال جمع کرنا شروع کیا اور قرآن کریم کو یکجا جمع کر دیا، اور یہ قرآن کریم پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رہا. اب قرآن کریم کو جو جمع کیا گیا نہ قرآن کی دلیل کی بنیاد پر نہ حدیث کی دلیل کی بنیاد پر، کوئی قرآن کی دلیل نہیں، کوئی حدیث پاک کی دلیل نہیں،
نہ کوئی فرمان خدا ہے نہ فرمان رسول ہے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنا. یہ صرف ایک رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کی بنیاد پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا. اب یہ جو جمع شدہ قرآن ہے، مقلدین وہ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ امتی کی رائے کی تکلیف کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ ضروری سمجھتے ہیں. لیکن ان کے ہاں تو امتی کی رائے کو مان لینا اور پھر بغیر دلیل کے دوسرے کا حکم مان لینا بغیر دلیل کے، اسی کا نام تقلید ہے. جس طرح الظفر المبین کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، غیر کے حکم کو مان لینا بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہے. تو اب یہ بغیر قرآن حدیث کی دلیل کے جمع شدہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. تو جب یہ پڑھ رہے ہیں جمع شدہ قرآن، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی تقلید ہو رہی ہے. تقلید ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہاں، یا تو قرآن کریم کے کتابی شکل میں جمع کرنے پر فرمان خدا فرمان رسول وہ پیش کر دیں، اور اگر کوئی ایسا فرمان ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیش کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیش کرتے، حضرت زید بن ثابت کے سامنے وہ فرمان خدا فرمان رسول ہوتا، وہ صبح میں نہ پڑھتے. لیکن نہ فرمان خدا تھا نہ فرمان رسول، نہ اس وقت پڑھا گیا، صرف ایک اصرار ہی تھا ہر طرف سے جو ہو رہا تھا کہ جمع ہونا چاہیے. تو یہ رائے کی بنیاد پر جمع ہوا، اور اسی رائے کی تقلید کر کے غیر مقلدین لوگ بھی اسی جمع شدہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو جمع شدہ قرآن کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کو اٹھانا، گھر میں رکھنا، یہ سب تقلید ہو رہی ہے. تقلید اگر شرک ہے تو جمع شدہ قرآن کو جو ہی غیر مقلد نے پڑھنا شروع کیا وہ مشرک بن گیا. نمبر 2، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں از اول تا آخر پورا قرآن کریم پڑھا. کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 تراویح بعد جماعت کا طریقہ اور پھر پورے قرآن کریم کا تراویح کے اندر ختم کرنا یہ جاری کیا. اب نہ ہی اس کے اوپر فرمان خدا ہے نہ فرمان رسول ہے کہ تراویح میں پورا قرآن کریم تم نے ختم کرنا. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے نہ نبی علیہ السلام کا کوئی فعل ہے، نہ آپ کا امر ہے نہ آپ کا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جاری کیا. لیکن تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس پر مقلدین بھی عمل کر رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو غیر مقلد سمجھتے ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں. تراویح میں وہ بھی قرآن کریم ختم کرتے ہیں. اب تراویح میں پورے قرآن کریم کے ختم کرنے والا طریقہ، اس پر نہ کوئی فرمان خدا ہے نہ فرمان رسول ہے، نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، اور بغیر دلیل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک امتی کی رائے کی تقلید ہو رہی ہے. تو جو ہی انہوں نے تراویح میں قرآن کریم شروع کیا اور پھر والناس پر پہنچے، سب مشرک بن گئے اپنے فتوے کے مطابق. میں بات کر رہا ہوں ان کے فتوے کی، اپنے فتوے کے مطابق یہ سب مشرک بن گئے. شرک سے بچنا ہے تو یا تو یہ فتویٰ واپس لیں یا پھر قرآن کی دلیل پیش کریں کہ تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرنا ہے، اللہ نے کہا ہو، یا حدیث کی دلیل پیش کریں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو، یا نبی پاک کا عمل ہو تراویح میں پورے قرآن کریم کے ختم کرنے کا. اور جب یہ دلیل نہیں ہے تو تقلید کی تعریف بھی خود انہوں نے بتائی کہ غیر کا حکم مان لینا بغیر دلیل کے. تو اب یہ تراویح میں قرآن کریم پورا ختم کرنا یہ بغیر دلیل کے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں، تو اگر تقلید شرک ہے تو پھر تراویح میں قرآن کریم ختم کرنے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ مشرک بن گئے یا نہیں؟ اپنے فتوے کے مطابق۔ نمبر 3، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 746، اس پر لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی جو 7 لغات تھیں ان میں سے لغات قریش پر قرآن کریم کو جمع کرایا۔ لغات قریش پر قرآن کریم کو جمع کرایا۔ صحابہ کرام جہاد کرتے کرتے، فتوحات کرتے کرتے ایران کے علاقے تک پہنچے۔ اب وہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کچھ آپس میں قرآن کریم کی قرات کے بارے میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ یہ لفظ اس طرح ہے، دوسرا صحابی کہتا ہے کہ نہیں یہ لفظ اس طرح